गुड इवनिंग। आज की नए अहदनामा की बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज का मुतालिया कर रहे हैं। आइए हम पढ़ें मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 5वां बाब 13वीं आयत से। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 एंड स्टार्टिंग एट वर्स 13। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनको हम बड़ी आसानी से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, और दोनों का मजमून कदरे फ़र्क है, इसलिए हम इनको अलग-अलग पोर्शंस की हैसियत से पढ़ेंगे। 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक का एक हिस्सा है, और उसके बाद 17वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक का दूसरा हिस्सा है। हम इनको इसी तरह से अलग-अलग करके पढ़ेंगे। द पैसेज अंडर स्क्रूटनी दिस इवनिंग has two distinct sections, one from 13th to the 16th, and then from the 17th to the 20th, and that's how we are going to look at the word of God this evening. 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुम ज़मीन के नमक हो। You are the salt of the earth. तुमसे बात शुरू हो रही है, और हमें आई थिंक डिफ़ाइन कर लेना चाहिए ये खुदावंद यीशु मसीह किन से मुखातिब हैं, ये तुम कौन हैं। तो ये पिछली दफ़ा हम बड़ी तफसील से देख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर चला गया, और ये पूरा का पूरा पहाड़ी वाज खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम, तो उसके सामने उसके सुनने वाले उस वक़्त उसके शागिर्द थे, भीड़ नहीं थी। इट वॉज द डिसाइपल्स। द यू स्टैंड्स फॉर द डिसाइपल्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये वही तुम हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने 8 मुबारकबादियाँ कहीं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो जो रहम दिल हैं, मुबारक हैं जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। ये वही तुम हैं। और उन अपने शागिर्दों को याद है, मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था शागिर्द का क्या मतलब है, कि शाह बीच में और उसके शागिर्द उसके इर्द गिर्द। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं
پہلے ان کے ایٹریبیوٹس بتا دیے، بتا دیا کہ تم بادشاہی کے فرزند ہو، اور اگر تم بادشاہی کے فرزند ہو تو تم دل کے غریب بھی ہوگے، تم غمگین بھی ہوگے یعنی ماتم کرنے والے بھی ہوگے، تم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے بھی ہوگے، تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں ہوں گی یا ہونی چاہیے جن کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے شروع میں کر دیا۔ اب وہ ان کو ان کا کام بتا رہا ہے کہ ایک شاگرد کا کام کیا ہے، منسٹری کیا ہوگی، شاگردیت کی منسٹری کیا ہوگی، واٹ وڈ بی دا منسٹری آف دا ڈسائپلشپ، اس کے شاگرد کیا کریں گے۔ اور پہلی بات جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہی وہ ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ دس از اے ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ، کوئی اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا۔ اب جب ہم نمک کا ذکر پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یا ہمارے منہ میں مزہ آ جاتا ہے، یعنی ہم اس کی نمکینی کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے مزے کا ذکر کرتے ہیں، اور کیسے نمک اپنی ذات کو گم کر کے دوسری چیزوں کو نمکین کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہرگز بھی خداوند یسوع مسیح کا مطمع نظر نمک کا مزہ نہیں ہے۔ دیکھیں 2000 سال پہلے کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں، 2 ملینیم گزر چکے۔ Jesus is not talking about the taste that the salt brings to our food. وہ نمک کی کسی اور خاصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کون سی خاصیت ہے؟ میں نے کہا کہ ہم خداوند یسوع مسیح جس زمانے میں یہ کلام دے رہے تھے اسے اب تقریباً 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج ہم ریفریجریشن کے کولڈ سٹوریج کے زمانے میں رہتے ہیں۔ اس زمانے میں ریفریجریشن نہیں ہوتی تھی، اور اس ملک میں، ملک فلسطین میں کہیں برف بھی نہیں پڑتی تھی کہ چیزوں کو پریزرو کیا جا سکتا۔ اس وقت ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، اور خاص طور پر گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے، کہ اس پر نمک لگا کر اس کو سکھا دیا جائے۔ اب نمک جب لگاتے ہیں کس گوشت پر اور اس کو سکھا لیتے ہیں تو وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں، the preservative quality of the salt. The meat does not decay if salt is applied to it. اگر آپ کے پی چلے جائیں، خیبر پختونخوا چلے جائیں، تو وہاں صرف نمک لگا کر اتنا لذیذ گوشت بنا لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لذت کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پر پریزرویشن کی بات کر رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر گوشت کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ گوشت کے اندر خون ہوتا ہے، اور خون میں ہر طرح کا کنٹیمننٹ ہوتا ہے۔ ہماری باڈی سے جتنے بھی مضر چیزیں بنتی ہیں ہمارے بدن میں، وہ خون ہی کے ذریعے سے مختلف آرگنز میں پہنچتی ہیں اور وہاں سے بدن سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اگر خون کے ساتھ گوشت کو چھوڑ دیا جائے گا تو تھوڑی دیر بعد گوشت گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، لیکن جب نمک لگا دیتے ہیں تو وہ اس خون کو چوس لیتا ہے گوشت کے اندر سے، اور جب وہ گوشت خشک ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ عرصے کے لیے گلتا سڑتا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ میرے شاگرد زمین کا نمک ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا گل سڑ رہی ہے روحانی طور پر۔ This world is undergoing spiritual decay. گناہ میں رہتے ہیں نا، یہ ایک گناہ میں گری ہوئی دنیا ہے،
اور جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں گلنا سڑنا ہے، وہاں موت ہے، اور وہاں پر نمک کی ضرورت ہے کہ اس پر نمک لگا دیا جائے تاکہ وہ پریزرو ہو سکے۔ وہ جو غلاظت ہے اندر، جیسے خون میں ہوتی ہے، خون سارے جسم کی غلاظت کو اپنے اندر لے کر اور پھر اس کو مختلف ذرائع سے جسم سے نکال دیتا ہے، ضروری ہے کہ اس غلاظت کا، اس گناہ کی غلاظت کا علاج کیا جائے، اور وہ بغیر نمک لگائے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے؟ شاگردوں کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جس سے کہ وہ اس اسپرچول ڈکے کو، اس روحانی گلنے سڑنے کے عمل کو روک سکتے ہیں؟ اور جواب ہے یہ خدا کا کلام ہے ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس خوشخبری ہے، ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح ہے، جس کو کہ ہم اس دنیا کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کرائیں گے، دیکھیں ایک محاورہ ہے نا، زخموں پر نمک چھڑکنا۔ چیخیں نکل جاتی ہیں جب زخم پر نمک چھڑکا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس زخم میں جو گلنے سڑنے کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انجیل کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے تو روحانی طور پر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اسی کی وجہ سے ان کی روحانی صحت ہے۔ تو شاگرد کیوں زمین کا نمک ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام جہاں پہنچے گا، خوشخبری جہاں پہنچے گی اور قبول کر لی جائے گی، وہاں گلنے سڑنے کا عمل ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی ذمہ داری خداوند یسوع مسیح کے مطابق، پہلی ذمہ داری ایک شاگرد کی کیا ہے؟ اس کا پہلا مشن کیا ہے کہ اس نے یہ ہے زندگی کا نسخہ، یہ ہے وہ کلام جس کو ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ جب کلام دل پر لگتا ہے نا، چوٹ کرتا ہے، تکلیف اٹھتی ہے، زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ پطرس رسول پینتی کوست کے دن جب کھڑے ہوئے تو کہا تم نے، ہے نا، وہ جو قدرت والا نبی تھا، تم نے اس کو مار ڈالا، اور اس قدر گہری چوٹ لگی کہ لوگوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ تو خدا کا کلام کنوکٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، ان کے گناہ کو ثابت کرتا ہے، اور جب قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس گناہ سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا کی بھیجی ہوئی اس نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم زمین کے نمک کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ نمک موجود ہے، ہمارے اندر یہ نمکینی موجود ہے خدا کے کلام کی، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اگر میں لوگوں کو یہ جا کر کہوں کہ میرے پاس نجات کا کلام ہے اور میرے اندر لوگوں کو انجیل نظر نہ آئے، وہ خوشخبری، وہ زندگی جس کی بابت میں منادی کرنے لوگوں میں جاتا ہوں، اگر لوگوں کو میرے اندر نظر نہیں آئے گی تو پھر وہ نمک جس کی نمکینی چلی گئی ہے اس کو کسی اور چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے وہ کلام، مجھے اس کو یہ اجازت دینی ہے کہ وہ مجھے کنوکٹ کرے، میری زندگی میں کام کرے، میری تقدیس کرے، پھر میں جا کر اس کو دنیا تک بیان کر سکتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے کہا ایسا نمک جس کی نمکینی جاتی رہی ہو، پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان تھا خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو، کیونکہ عین ملک فلسطین کے بیچوں بیچ بحیرہ مردار ہے، یردن اور اردن اور فلسطین کے بارڈر پر
بحیرہ مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، جس میں کہ نمک اس قدر مقدار میں نمک پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈوبتی نہیں ہے، اور جب وہ لہریں آتی ہیں پانی کو لے کر ساحل پر تو وہ نمک پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن وہ نمک کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو آپ اپنے کھانے کو مزیدار بنانے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس ساحل پر چلتے ہیں وہ ان کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ نمک جو اپنی خاصیت کھو دے، اپنا کام چھوڑ دے، وہ اسی لائق ہے کہ اس کو گھر سے باہر پھینک دیا جائے اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تو پہلا جب ارشاد اعظم بھی خداوند یسوع مسیح نے دیا تو کیا کہا؟ جاؤ سب لوگوں کو سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس کے بعد بپتسمے دیتے رہنا، لیکن پہلا کام کیا ہے کہ ہم نے شاگرد بنانے ہیں، ہم نے یہ کلام لوگوں کی زندگی تک لے کر جانا ہے، اور پھر اس کلام کو چھوڑ دینا ہے کہ یہ اپنا کام خود کرے۔ اور خدا کا کلام لکھا ہے نا مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں، بے تاثیر واپس نہیں جاتا، چوٹ تو ضرور کرتا ہے، اب وہ کتنی گہری ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چوٹ یہ ضرور کرے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تم زمین کے نمک ہو، کیونکہ تم نے یہ جو نمک لگانے والا کام ہے نا، یہ تم نے کرنا ہے، تم نے اس گلتی سڑتی دنیا کو، روحانی طور پر گلتی سڑتی دنیا کو جو موت کے چنگل میں ہے، اسے آزاد کرانا ہے، اور اس کے لیے تمہیں زندگی بخش کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ یہ پہلی ذمہ داری، تم دنیا کے نور ہو، یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ اب اس کو بھی ہم کلام ہی کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ کیونکہ خدا ان کے کلام کو روشنی بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا، لیکن اگر ہم 20ویں آیت پڑھیں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے نا کہ ہمیں زبان سے انجیل سنانی ہے، ہمیں انجیل کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، تم زمین کے نمک کو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اٹ ہیز ٹو بی پارٹنرڈ ود، یعنی ایک ایماندار کی منسٹری، ایک شاگرد کی منسٹری، اس کی خدمت دو رویا ہوتی ہے۔ ایک طرف اس نے کلام سنانا ہے، یہ اس کی پرائمری ذمہ داری ہے، اس نے ہر حالت میں خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے گی، اور وہ ہے اس شاگرد کی اپنی زندگی، اس کے اپنے کام، اس کے اپنے اعمال۔ ایک بات میں شروع میں بالکل کلیئر کر دوں، نجات اعمال سے نہیں ہے، یہ آگے بھی چل کے بات آئے گی جب ہم تورات کا اور نبیوں کا ذکر پڑھیں گے۔ نجات اعمال سے نہیں ہے، نجات ایمان سے ہے، نجات خدا کے فضل سے ہے۔ لیکن ہم کیوں نیک اعمال کرتے ہیں؟ ہم اس لیے نیک اعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نجات کو ثابت کرنا ہے۔ اعمال ہماری نجات کا باعث نہیں ہے، اعمال ہماری نجات کا نتیجہ ہے۔ Our works are not the cause of our salvation, they are the result of our salvation۔ اور اس باریک سے نقطے کو تھام لیجئے کیونکہ یہ ہمارے بڑے کام آنے والا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، نور کا کیا مطلب ہے؟ روشنی جو کہ چمکتی ہے، نور چمکتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی مقدس یوحنا نے کہا نا کہ اس میں روشنی تھی، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور
تاریکی میں چمکتا ہے، لیکن تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یروشلم کی طرف اشارہ۔ یروشلم موریہ کی پہاڑیوں پر واقع تھا، دور سے نظر آ جاتا تھا۔ جب لوگ ہجرت کی عیدیں منانے کے لیے جاتے تھے یروشلم کی طرف تو دور سے ان کو یروشلم نظر آ جاتا تھا، کیونکہ وہ اونچائی پر تھا، اور چونکہ وہاں پر ہیکل تھی، مرکز تھا، خدا کی کفارہ گاہ تھی، تو وہ نور کی مانند تھا جو دور سے نظر آتا تھا۔ اور جیسے ہی یروشلم نظر آنا شروع ہوتا تھا وہ لوگ زبور گانا شروع کر دیا کرتے تھے، چڑھائی کے زبور جن کو کہا جاتا ہے، سانگز آف اسینٹ۔ تو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ نظر آئے گا۔ اسی طرح نور بھی جہاں ہوگا چمکے گا، وہ نظر آئے گا۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتے بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں، تو اسے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ بڑی بے وقوفی ہوگی نا کہ اگر ہم چراغ جلا لیں اور اس کو ہم کسی چیز کے نیچے رکھ دیں انڈر اے بشل، تو کیا فائدہ ہوگا؟ چراغ جلا کر چراغدان پر رکھا جاتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شاید یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں منورہ تھا، وہ چراغدان، وہ شمعدان جو کہ پاک مکان میں، ہیکل میں رکھا جاتا تھا، in the holy place to light it up، جو 24 گھنٹے جلتا رہتا تھا، اور وہ اس چھوٹے سے کمرے کو وہ روشن رکھتا تھا، پاک مکان کو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغدان پر رکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا نے مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں اپنے پیچھے سے ایک آواز آتے ہوئے سنی، زور کے پانیوں کی سی آواز آتے سنی۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو سونے کے 7 چراغدان نظر آئے، اور پھر ان چراغدانوں کے بیچ میں ایک شخص آدمزاد نظر آیا، خداوند یسوع مسیح نظر آئے۔ اور پھر بعد میں اسی باب میں مقدس یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ سونے کے 7 چراغدان تو 7 کلیسیائیں، یہ کلیسیا کا کام ہے کہ وہ نور، وہ روشنی جو اس کو ملی ہے اس کے مالک کی طرف سے، وہ اس کو پوری دنیا تک پہنچائے۔ اور یہاں پر ایک اسپیسیفک نور کا، اسپیسیفک روشنی کا ذکر خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چراغ جلا کر چراغدان پر رکھتے ہیں تو اسے سب کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہیں تمجید کریں۔ یہ کون سا نور ہے؟ جب کلام سنائیں گے تو چوٹ لگے گی، لیکن جب یہ نور سامنے چمکے گا تو لوگوں کو تسلی ہوگی، اور یہ نور ہے سروس کا، خدمت کا۔ جب ہم لوگوں کو سرو کریں گے، جب ہم ان کی خدمت کریں گے کسی نہ کسی حوالے سے، تو پھر وہ ہمارا نور، وہ ہماری روشنی ان کے سامنے چمکے گی۔ سو ایونجلزم نمبر 1، سروس نمبر 2۔ یہ کلیسیا کو کام دے کر گئے خداوند یسوع مسیح، اپنے شاگردوں کو کام دے کر گئے، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر۔ اور کلیسیا نے، خداوند کا بڑا شکر ہے کہ کلیسیا نے اس بات کو گرہ سے باندھ لیا،
جہاں جہاں خدا کے لوگ گئے انہوں نے یہی دو کام کیے. جب خداوند یسوع مسیح نے کہا جاؤ، گو، they went out preaching the word of God and they went out serving the people. آج بھی مسیحی اسی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ جہاں گئے اسکول چھوڑ آئے، وہ جہاں گئے ہاسپٹلس چھوڑ آئے، وہ جہاں گئے انہوں نے کسی نہ کسی طور سے کوئی بہتری کا کام کیا، کوئی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا، کسی نہ کسی طرح سے کمیونٹی کو انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے. یہ نہ ہو کہ صرف خدمت کرتے رہ جائیں اور انجیل پیچھے رہ جائے، کلام پیچھے رہ جائے، یا صرف کلام سناتے رہ جائیں اور خدمت نہ ہو، تو یہ دونوں کام ادھورا، یعنی جو مشن ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابن آدم کس لیے آیا؟ کہ خدمت لے؟ نہیں، وہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے. سارا دن بھیڑ سے نبٹنا، کہ نہ کھانے کی ہوش ہے نہ سونے کی ہوش ہے، پھر بھی کوئی سامنے آ گیا تو ترس آ گیا، اپنی ضرورت چھوڑ دی، اپنی نیند کو تیاگ دیا، اپنی بھوک کو برداشت کر لیا، لیکن اس بھیڑ پر ترس آ گیا تو اس بھیڑ کے ساتھ اور وقت گزار لیا. بھیڑ بھوکی ہے تو اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم ہی انہیں کچھ کھانے کو دو. تو یہ خداوند یسوع، اور اس سے پہلے کیا کیا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ پہلے تعلیم دی، پہلے خدا کا کلام سنایا، بادشاہی کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد جب ان کی بھوک محسوس کی تو پھر کہا اپنے شاگردوں سے تم ہی انہیں کچھ کھانے کو دو. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ وہ خدمت ہے جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دے کر گئے، اپنی کلیسیا کو دے کر گئے، اور شکر ہے خداوند کا کہ آج تک کلیسیا یہ کرتی آ رہی ہے. کم زیادہ اس سے بحث نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں یہ کام ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس کتنی روشن مثالیں ہیں اس بات کی. لوگوں نے اپنی جان تک گنوا دی، لیکن کلام سنانا بھی نہیں چھوڑا اور خدمت کرنا بھی نہیں چھوڑا. So that is the ministry of the church. That is the ministry of the disciples. جو خداوند خدمت ان کو دے کر گئے وہ یہ ہے. تم زمین کے نمک ہو. You have to take the word of God to a decaying world. تم دنیا کے نور ہو. You have to prove through your works, through your service, that you are the children of the kingdom of God. یہ ہے خدمت. آئیے آج کا جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا اس کے دوسرے حصے کی طرف چلیں، 17ویں آیت سے. اچھا، اب جو ہے now we are going to look at something different. اب اگرچہ کہ وہ ہے خدا کے کلام ہی کی بات، اور یہاں پر بھی ہم خدا کے کلام ہی کی بات کر رہے تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ. دیکھیں آج ہماری این ٹی کی اسٹڈی ہے، لیکن ناؤ ہم پہلے دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کا او ٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، نئے پرانے عہد نامہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے شاگردوں کا او ٹی کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ، پرانے عہد نامہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. نیا عہد نامہ شروع کیسے ہوا تھا؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے دیکھا. ہمیں ایک نسب نامہ نظر آیا. اس نسب نامے میں سے ایک یا دو شخصیات کو، یعنی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اس میں سے نکال دیں اور یوسف کو اس میں سے نکال دیں، باقی تمام شخصیات کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟
پرانے عہد نامہ میں۔ ہر قدم پر متی ہمیں کسی نہ کسی پرانے عہد نامہ کے حوالے سے، کسی پیش گوئی سے وہ ہمارا تعارف کرواتا رہا جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کو کہاں سے شروع کیا؟ ابھی ایک دو سٹڈیز پہلے ہم نے دیکھا تھا، گلیل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسایہ کہہ گیا تھا۔ اور پھر کہاں جا کر وہ خدمت کرتا رہا؟ سیناگوگز میں، عبادت خانوں میں جا کر خدا کا کلام سناتا رہا نا۔ اس نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ نہیں کیا پرانے عہد نامے سے یا پرانے عہد سے۔ اس نے یہ نہیں کہا کبھی کہ میں کوئی نئی چیز لے کر آیا ہوں، یا میں کوئی نئی مشن کی بنیاد ڈالنا چاہ رہا ہوں، یا کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی چنا، ان میں سے کچھ کو کم از کم، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ ایک بڑے علاقے سے اس کے پیچھے چل رہی ہے، تو کیا چیمے گوئیاں ہوتی ہوں گی لوگوں کی آپس میں؟ What would they be murmuring or whispering؟ ہو نہ ہو یہ کچھ نیا لے کر آیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اب اس کا جواب دے رہے ہیں، اس سوال کا جو لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا۔ پہلے تو خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھا جاتا رہا نا کہ تو مسیح ہے یا نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ تو کچھ نئی تعلیم ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا مذہب ہے یا کوئی نئی مشن ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس سوال کا جواب خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں 17ویں آیت میں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ جب وہ کہتے ہیں کہ توریت یا نبیوں کی کتابوں کو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا پرانا عہد نامہ، جس کو عبرانی زبان میں جو یہودی ہیں وہ تناخ کہتے تھے۔ میں تناخ کو ایبالش کرنے نہیں آیا، میں اس کو ختم کرنے نہیں آیا، میں اس کو پورا کرنے آیا۔ I have come to fulfill the Old Testament۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج سے سب کچھ منسوخ ہو گیا، ڈونٹ ریفر ٹو اٹ اینی مور، یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ریفر ٹو اٹ اینی مور، آج سے ایک نئے مذہب کی ابتدا ہو گئی ہے، اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کیا ہوتا؟ لوگوں کے ذہن میں کیا بات آتی کہ پرانے عہد نامے کا یا پرانے عہد کا خدا کوئی اور تھا، اور اب جو ہے اب نئے عہد نامے کا خدا کوئی اور ہے، کوئی کنٹینویشن نہیں ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ واحد ہے، ایک ہی ہے نا، خدا۔ اس کو ہم کمپارٹمنٹس میں نہیں بند کر سکتے۔ وہی خدا جو پرانے عہد کا ہے وہی خدا نئے عہد کا ہے۔ ہاں، مختلف جہتوں سے وہ سامنے آیا، مختلف طریقوں سے اس نے اپنے نجات کو انٹروڈیوس کرایا دنیا سے، لیکن خدا واحد ہے، ایک ہے، احد ہے، یا جیسے عبرانی میں کہیں گے احد۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا میں کچھ نیا نہیں لے کر، ہاں نیا ضرور ہے، اٹس ناول بٹ ناٹ نیو۔ اس کی بنیاد کس میں ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ ابھی ہم ساتھ میں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ جی ہمیں نہیں پڑھنی، پرانا عہد نامہ نہیں پڑھنا، اس کو ابالش کر دینا ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس دنیا کو کس نے خلق کیا؟ وہ خدا کیسا ہے جس نے اس دنیا کو خلق کیا؟ یا وہ بگاڑ، وہ گناہ، وہ اولین گناہ، وہ اوریجنل سن اس دنیا میں کیسے آیا؟ اور پھر خدا نے اس کو کیسے اٹون کیا، اس کا کفارہ کیسے دیا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر مجھے خروج کی کہانی کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں خداوند یسوع مسیح کی لائی ہوئی نجات کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ وہ پیراڈائم ہے، وہ ماڈل ہے ببلیکل سیلویشن کا۔ تو اگر مجھے خروج مصر کی کہانی سے واقفیت نہیں ہے تو میں خدا کی بھیجی ہوئی نجات کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اٹس اے کنٹینوم۔ یہ خدا کی نجات کے جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں ایک اور بڑا قدم ہے، لیکن یہ اثر نو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے، اسی کی کنٹینویشن ہے جو کہ پرانا عہد ہمیں بتاتا رہا ہے، اور میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور اس کا پورا کرنے کا یا فلفل کا جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے کہ میں اس کو کھود کر، ہے نا، ایکسکویٹ کرنے آیا ہوں۔ جو انسانوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنی تفسیر کی مٹی خدا کے کلام پر ڈال دی ہے، پرانے عہد نامے پر ڈال دی ہے، میں کھود کر اس کی روح کو نکال کر تمہارے سامنے لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے 6 جگہ پر خداوند یسوع مسیح ایز این ایگزامپل ہمیں بتاتے ہیں کہ جب خدا نے ایک حکم دیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ مقصد کہاں کھو گیا، کہاں گم ہو گیا۔ کہا لیٹس گو آن دس ایکسپیڈیشن، لیٹس ایکسکویٹ دا ریئل اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ لیٹس لک ایٹ اٹس اسپرٹ۔ لوگ لیٹر میں پھنس گئے تھے نا، خداوند یسوع مسیح نے کہا now let's understand the spirit of the Old Testament. It doesn't stand annulled. I am going to fulfill it. اور کیوں منسوخ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں قدرت ہے، کر سکتا تھا منسوخ، کہہ دیتا نہیں، ختم، آج سے ایک نئی کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ایک نقطہ یا ایک شوشہ، سب سے چھوٹا لفظ یونانی زبان، حرف یونانی زبان کا آیوٹا، یا عبرانی زبان کا یود جس کو ہم چھوٹی یہ کہہ لیں، یا کوئی زیر زبر پیش، کوئی اعراب، وہ بھی نہیں مٹیں گے۔ کب تک نہیں مٹیں گے؟ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، جب تک میری دوسری آمد نہ ہو جائے، جب تک نیا آسمان اور نئی زمین اور نیا یروشلم وجود میں نہ آ جائے، اس میں سے ایک آیوٹا یا کوئی ایک انفلیکشن ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی ایک بڑی ویلڈ وجہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتا دی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہ ابھی ساری پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، ان کی پہلی آمد کے بارے میں بہت ساری پیش گوئیاں تھیں جو پوری ہو چکی۔ ابھی ان کی موت کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں، ان کے جی اٹھنے کے بارے میں پیش گوئیاں، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اور جو ان کی دوسری آمد کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں وہ تب تک پوری نہیں ہوں گی جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں۔ تو جب تک وہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوتی، خدا کا کلام کیسے ٹل سکتا ہے؟ پھر تو وہ باطل ہو جائے گا نا۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا تو نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ خدا باطل ہو گیا۔
اور ہے کسی میں اتنی ہمت کہ یہ کہہ سکے؟ جو یہ ہمت کرتے ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا کے وعدے، اس کی پیش گوئیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، اور جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی اس کلام کو کوئی نہیں ٹال سکتا، چاہے جتنے مرضی کوئی اس کے بارے میں لے کر آ جائے، ریزنز لے کر آ جائے اور ثبوت لے کر آ جائے، کوئی چیز اس کو ثابت نہیں کر سکتی۔ خدا کا کلام ہے، دائمی ہے، جب تک اس میں لکھی ایک ایک بات پوری نہیں ہوگی وہ ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اور نیچرلی جب ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے وہاں ہمیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مجسم کلام خود ہمارے درمیان رہ رہا ہوگا۔ تو گارنٹی دے دی خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد کی، کب تک کے لیے؟ جب تک خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی۔ ایک نقطہ، ایک شوشہ نہیں ٹلے گا۔ یہ تو وہ رشتہ ہو گیا جو خداوند یسوع مسیح کا پرانے عہد کے ساتھ، اس نے کہا میں اس کو ری ایکسپلور کرنے، ایکسکویٹ کرنے، اس کے اصل معنی تمہارے سامنے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، توریت کے اعمال پر عمل کرنے سے کسی کو نجات نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ توریت اس لیے نہیں آئی تھی کہ نجات دے سکے۔ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے۔ لیکن ہاں، جو نجات پا چکے ہیں، جو بادشاہی کے فرزند بن چکے ہیں، ان کو اپنی زندگیاں کیسی گزارنی ہیں وہ توریت ہمیں ضرور بتاتی ہے۔ توریت ان لوگوں کو دی گئی تھی جو خدا کی نجات کا تجربہ کر کے آ رہے تھے، تازہ تازہ، جن کو خدا ملک مصر سے نکال کر لے آیا تھا۔ It was given to a redeemed people۔ اسی طرح سے نیا عہد نامہ اٹ از گیون ٹو، جو کمانڈمنٹس ہیں خداوند یسوع مسیح کی، دے آر گیون ٹو اے ریڈیمڈ پیپل۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں۔ اب دیکھیں ایمانداروں کا کیا رشتہ ہے، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں، اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے ہمیں توریت نہیں چاہیے۔ ہاں، جب داخل ہو گئے تو اندر جب ہماری عدالت ہوگی اور ریوارڈز تقسیم کیے جائیں گے، اجر ملے گا، ہمیں شاباشی دی جائے گی، اس کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا حکم، جو اس پر عمل کرے گا، اس کی تعلیم دے گا، وہ خداوند کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، اور جو ان کو توڑے گا اور دوسروں سے بھی یہی کروائے گا وہ خداوند کی بادشاہی میں چھوٹا ہوگا، کیونکہ ہماری نجات کا تعلق توریت کے اعمال سے نہیں ہے۔ ہاں، اس پر عمل کرنے سے ہم خدا کی بادشاہی میں بڑے یا چھوٹے کہلائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو چھوٹے، کریں گے تو بڑے کہلائیں گے، افضل مقام پائیں گے۔ تو انٹری نہیں ہے توریت کے وسیلے سے، انٹری خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، لیکن اندر جا کر، اچھا یہ بھی یہودیوں کا تھا کہ انہوں نے خدا کے حکموں کو بڑے اور چھوٹے میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے جی سب سے بڑا حکم تو خدا کے بارے میں کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور اس کے کسی غیر معبود کو اس کے سامنے نہ مان، یہ بڑا حکم ہے۔ یا پھر اگر خدا کے حکموں کو نکال دے تو وہ کہتے تھے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، وہ سب سے بڑا حکم ہے۔
اور وہ ایک پرندے کا بچہ اگر کہیں سڑک کے کنارے چلتے ہوئے گھونسلے سے گرا ہوا نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کر اگر گھونسلے میں دوبارہ رکھ دیا جائے، انہوں نے کہا جی یہ سب سے چھوٹا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو پر عمل کرے گا اور دوسروں کو ترغیب دے گا، وہ خداوند کی بادشاہی میں بڑا ہوگا، یعنی وہ بادشاہی میں پہنچ چکا ہے وہ۔ اور لیکن جو خود بھی نہیں کرے گا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے گا، وہ خداوند کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا۔ اب داخلے کی شرط کیا ہے؟ داخلے کی شرط کیا ہے؟ وہ 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی۔ فقی اور فریسی خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، راسخ العقیدہ، جن کا فخر اس بات پر تھا کہ وہ خداوند کی شریعت کو من و ان مانتے ہیں۔ لیکن وہ کیا سکھاتے تھے کہ شریعت کے اعمال پر عمل کرنے سے تم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے تھے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔ یاد ہے وہ فریسی جو ایک محصول لینے والے کے ساتھ عبادت گاہ میں گیا اور خدا کو ایڈورٹائز کر رہا ہے، دیکھ مجھ سے بہتر انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، میں تو تیرے ہر حکم کو مانتا ہوں، میں نے تو اتنی نیکیاں کر رکھی ہیں، کون ہے مجھے جو تیری بادشاہی میں آنے سے روک سکتا ہے؟ محصول لینے والے نے کیا کیا؟ سینہ کوبی کی، میں اس قابل نہیں کہ اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھا سکوں، میں گناہ گار ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح نے کہا وہ کون وہاں سے راست باز ٹھہر کر گیا؟ وہ محصول لینے والا۔ تو فقی اور فریسی بہت راست باز تھے اس زمانے کے لحاظ سے، وہ پک پر تھے، معراج پہ تھے راست بازی کی۔ لیکن کس راست بازی کی؟ اپنی راست بازی کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی اپنی راست بازی ان کو خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی، لیکن خدا کے کلام کا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی راست باز نہیں ہے سوائے خدا کے، اور ہماری راست بازی خدا کی نظر میں اٹس جسٹ لائک فلدی ریگز۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑی راست بازی کیا ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کر لینا، جس کو رومیوں کے خط میں پولس رسول نے کہا کہ اور اب خدا کی ایک راست بازی جس کا دار و مدار شریعت کے اعمال پر نہیں ہے ظاہر ہوئی ہے۔ اس راست بازی کو قبول کرنا، اس راست بازی کو اوڑھ لینا، خدا پر اپنی نجات کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، یہ ہے فقیوں اور فریسیوں سے بڑی راست بازی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تم جا بھی نہیں سکتے۔ دیکھ یسوع نے ان کو کہا تھا نا، تم پریشان ہو جاؤ گے جب تم گناہ گاروں کو، محصول لینے والوں کو، کسبیوں کو اپنے سے پہلے خدا کی بادشاہی میں جاتے ہوئے دیکھو گے۔ کیوں جاتے ہوئے دیکھو گے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی بھیجی ہوئی راست بازی کو قبول کر لیا۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، اس کی راست بازی کی خلت کو اوڑھ لینا۔ اندر جا کر عدالت ہوگی، کون A+ میں پاس ہوا ہے، کون D گریڈ میں پاس ہوا ہے، اس کے لیے عدالت ہوگی، اور اس کے لیے معیار کیا ہوگا؟ خدا کے احکام، توریت کے احکام۔ اب خداوند یسوع مسیح جب یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت نیا عہد نامہ تو تھا نہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بالکل اس کو پرانے عہد نامے پہ رکھا، تناخ پہ رکھا، توریت اور نبیوں پہ، ان کے صحیفوں پر رکھا بات کو۔
لیکن میں اور آپ آج پیچھے جب مڑ کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیا عہد نامہ بھی ہے، اور اور پھر یہ مکمل خدا کا کلام ہے، تو جو کچھ اس پورے کلام میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، نجات حاصل کرنے کے لیے نہیں، نجات کے لیے خدا کا فضل ہی کافی ہے، ہمارا ایمان کافی ہے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو قبول کر لینا کافی ہے۔ ہاں، اندر جا کر کیا ہوگا، کون سا گریڈ پائے گا، اس کا فیصلہ اس کتاب کے مطابق ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے صرف پرانے عہد کی بات کی، میں اس میں نئے عہد کو بھی اب شامل کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس وقت سے 2000 سال بعد آج رہ رہے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہے، خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کو کہا یہ ٹل نہیں سکتا، ٹل نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹل چکا ہے، یا اس میں تحریف ہو گئی ہے، یا تبدیل ہو گیا ہے، تو سوائے ان کی ذہنی حالت پر شک کرنے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کا کلام ہے، خدا اٹل ہے، امر ہے، تو خدا کا کلام کیسے ٹل سکتا ہے؟ یسوع نے کہا ایک نقطہ، ایک شوشہ نہ ٹلے گا، اور یہ میرا ایمان ہے، اور میرا ماننا ہے کہ یہ آپ کا بھی ایمان ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔